अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कानून बनाना पार्लियामान का हक है। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है जिसका काम है लेजिस्लेशन करना। इस मुल्क के निजाम को ठीक से चलाने की कोशिश के लिए जो भी कानून साजी करनी है वो पार्लियामेंट का इख्तियार है, सिर्फ एक इदारे के पास ये इख्तियार है, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। और अगले चंद दिनों में बहुत से लोग आपको ये बात बताते हुए नजर आएंगे। वो सारे के सारे हुकूमती जमातों से होंगे, और वो इसलिए आपको ये बताएंगे कि वो उस कानून साजी को जस्टिफाई कर रहे होंगे जो कानून साजी हुकूमत कल रात के अंधेरे में करने जा रही थी। नंबर्स पूरे होने का दावा करने वाली हुकूमत आखिर नंबर पूरे ना होने की वजह से तरमीम करने में नाकाम रही, और तरमीम के फैसले को फिलहाल उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। मुसवदा कितना जमहूरी था उसका इजहार इत्तेहादी जमातों और उन लोगों ने खुलकर किया जिन्हें यह मुसवदा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। सुनिए जरा कामरान मुर्तजा साहब क्या फरमाते हैं। खतरनाक को बहुत सा काट भी है, और वो काटा है तो जेयूआई ने काटा है। अब भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक काटा है वो जेयूआई ने काटा। जो कुछ आर्टिकल 8 के हवाले से होने जा रहा था, जो कुछ आर्टिकल 199 के हवाले से होने जा रहा था, वो बहुत बुरा था। तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रह गए? बहुत सारे हैं। यानी तमाम तर खतरनाक चीजें काटने के बाद अब भी इसमें बहुत सी खतरनाक चीजें बाकी हैं। अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया कि हमें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था, बगैर यह बताए कि बिल में आखिर है क्या। हमारी शर्त यह थी कि बिल को सामने लाया जाए, इसे आवाम के लिए पेश किया जाए ताकि हम इसे देख सकें। लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। अब जब बिल सामने आया, यह ऑपरेटिव पार्ट है, तो समझ आया कि इसे क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया था। जमहूरियत के हामी इस बिल का दिफा किस शर्म के साथ कर रहे हैं। इस बिल के तहत किसी को किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा, मुझे खुशी है मैंने इस्तीफा दे दिया है। आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई है। ये अख्तर जान मेंगल, ये वो सियासतदान जिनको मनाने की कोशिशें ये तमाम सियासी जमातें करती रहीं, उनकी अहमियत की वजह से उनका यह कहना कि आइन भी दफन हो गया, सियासत दफन हो गई, और इस बात से बहुत से लोग इत्तेफाक करते हैं। हुकूमत ने अपनी तकरीरों में इस तरमीम को मुल्क के वसी तर मफाद में अहम करार दिया। सोचने की बात है, वसी तर कौमी मफाद भी हो और मुल्क के निजाम के लिए इतनी अहम भी हो, और मुल्क के लिए हम इतनी तब्दीली करने जा रहे हैं, तो रात को इतवार के दिन पिछले पहर यह कोशिश क्यों की गई? छुट्टी का दिन था, रात 12 बजे इजलास होना था, 1 बजे सेनेट का इजलास होना था। आखिर क्यों? अगर इतनी अच्छी तरमीम थी तो दिन की रोशनी में क्यों नहीं लाया गया? क्यों इसको किसी के हवाले इसका मुसवदा नहीं किया गया? जब मेंबरान इस तरमीम पर अंगूठा लगाने को तो तैयार बैठे थे, तमाम लोग जो असेंबली में थे, जिससे पूछा गया कि मुसवदे में क्या है, मेंबरान तो दूर खुद वजीर कानून इस मुसवदे का इंतजार करते रहे। सर मुसवदा आ गया, आपको मुसवदा मिल गया? आजम सर आपको मुसवदा मिला जी? आपको अच्छा आपको मिल गया? कहते हैं अभी मिला है। ये वजीर कानून है जिनकी तरफ से मुसवदा आना था। डिप्टी वजीर आजम खुद ये नहीं जानते थे कि मुसवदा कहां है। कौन कौन सी मुसवदा तरमीम आ रही हैं? मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। यानी गुज़िश्ता रोज जब ये सब हंगामा बरपा था असेंबली में, डिप्टी वजीर आजम ने मुसवदा ही नहीं देखा था। मुल्क के मफाद में कानून साजों को मुसवदे से इतना दूर रखने की इतनी कोशिश आखिर क्यों की गई? को बिलावल साहब ने कल जमहूरियत के दिन की मुबारकबाद भी दी थी कि आपको जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी डे की मुबारक हो। बिलावल साहब क्या फिर करने जा रहे हैं? थोड़ा सा बता दें आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। और जो उसके बाद कहका लगा वो इस मुल्क में जमहूरियत की हालत बयान करता है कि इस मुल्क में जमहूरियत की और इन जमहूरी लीडरों की हालत क्या है। ये अगर इनसे आम दिनों में पूछा जाए कि ऐसा कानून लाया जाना है तो शायद ये सब चीख के इनकार करते हैं। कोई और हुकूमत होती तो इसको मुल्क दुश्मनी भी करार दे देते। पिछले कुछ अरसे में फैसले कितने जमहूरी होते रहे ये तो आप जानते ही हैं। कानून साजी जाती और सियासी मफाद के लिए की गई, बहुत से कवानीन बनाए गए, इलेक्शन तरमीमी बिल जिसमें रिटायर्ड जजेस की तैनाती को अलाउ किया गया।
یعنی پہلے خود قانون بناتے ہیں کہ ہائی کورٹ ججز ٹریبیونلز میں بیٹھیں گے، پھر کہا نہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ریٹائرڈ ججز بھی بیٹھیں گے۔ پرامن احتجاج کا بل 3 سال سزا، 10 سال تک کی سزا دے دیں گے اگر کسی نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، کل یہ خود بھگتیں گے، لیکن یہ ایک جمہوری حکومت کا بنایا ہوا بل ہے۔ ہیپی ڈیموکریسی ڈے۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ، اسلام آباد کے الیکشن ملتوی کر دیے، نیب ترامیم کی اور اپنے سارے کیس معاف کرا لیے۔ پی ڈی ایم کی 15 ماہ کی حکومت آپ کو یاد ہے۔ یہ وہ قانون سازیاں ہیں جو اپنے ذاتی سیاسی مفاد اور سیاسی مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے کی گئیں۔ اب بھی ایک آئینی کوٹ چاہیے، اپنے جج ہوں گے۔ پچھلی حکومت اگر کسی کو چیف جسٹس بننے سے روکنا چاہتی تھی، جو انہوں نے کوشش کی، تو ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا جاتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی جج فارغ ہو جائیں۔ ایک جج صاحب فارغ ہو گئے، دوسرے جج صاحب بچ گئے۔ اب تو جن لوگوں سے جان چھڑانی ہے آئینی ترمیم کر لیتے ہیں، جمہوریت پر بدنما داغ بن جائے گا، اسے جمہوریت کی وہ یعنی جو پہلے تھا وہ جمہوریت پر بدنما داغ تھا اور اسے جمہوریت کی فتح قرار دے دیں گے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جو جج پسند نہیں ان کو دوسرے کورٹ میں لگا دیں اور جو جج چاہیے ان کو دوسرے کورٹ میں لگا دیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں بتایا جاتا رہا کہ ججز کی تعداد بھی بڑھانی ہے، میرا خیال ہے وہ بھی شاید کافی نہیں تھا۔ خوبصورتی تو اس سیاسی نظام کی یہ ہے کہ جو جماعتیں جمہوریت کے سب سے اونچے نعرے لگاتی ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ ڈیل سادہ سی لگ رہی ہے، ہمارے مخالف کو ختم کر دو، ہمارا مخالف بہت مضبوط ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جواب میں جو مانگو گے دیں گے۔ مسلم لیگ نون اس لائن میں سب سے آگے کھڑی اور خوشی خوشی ووٹ کو عزت دو کا سودا کر رہی ہے، جبکہ لیڈر اگر خود لاہور سے نہ جیت سکیں تو مشکل تو ہم سب سمجھتے ہیں۔ یہاں تو پیپلز پارٹی نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ فواد چودھری صاحب کا خیال ہے، ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہ زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کی سیاست کو برباد کیا ہے۔ میرا خیال ہے ان کی یہ بات زیادہ درست نہیں ہے، اپنی سیاست وہ خود ہی برباد کر رہے ہیں۔ اصول انہیں اقتدار چاہیے، پارلیمنٹ میں سارا دن موجود ممبران، اس ملک کے آئین ساز، اگر آپ ان کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ مسودے شیئر کر سکیں، ان کو ڈرافٹ دکھا سکیں، ان سے اس پر بحث کرا سکیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لایا آپ نے، انگوٹھا لگانے کا وہ انتظار کر رہے تھے، کسی کو جرت نہیں تھی سوال ہی کر لیں کہ آخر اس ڈرافٹ میں کیا ہے۔ ہم نے جس کو فون کیا، بڑے لوگوں کو فون گھمائے کہ آخر ہے کیا اس ڈرافٹ میں، ویسے ہم نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا وزراء نے نہیں دیکھا تو عام ممبران کی کیا بات کریں۔ یہ جو آئین ہے جس بنیاد کو ہم مس کر رہے ہیں، آئین پاکستان اس ملک کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ہے جو ملک کو جوڑتا ہے، جو تحفظ دیتا ہے کمزوروں کو، ایک ضابطہ ہے جس کے تحت اس ملک کو چلنا ہے۔ اگر ہم نے یہ اجازت دے دی کہ طاقتور لوگ اپنی مرضی کے آئین کو بنا سکیں، اس کو بدل سکیں سیاسی اور ذاتی مفاد میں، تو پھر یہ ملک مشکل میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، عاطف موجود ہیں، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ ہم نے رات کے اندھیرے، وہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے رات کو بیٹھے؟ ویسے میں طریقے صاحب سے پوچھ لوں نا، حکومت کو تو میں پتا کیا کر رہے تھے، یہ تو انتظار کر رہے تھے مسودہ ہے اس کو ووٹ ڈالنا، آپ لوگ کیا کر رہے تھے رات کو؟ دیکھیں کل رات جو ہوا، حقیقت بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ ایم این اے بن کے آیا تو میرا بھی خیال تھا کہ ابھی ہاں بہت بڑے سیاستدان ہوں گے، سیزنڈ پولیٹیشینز ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، نیشنل لیول پہ ایک ایکسپوجر ہوگا۔ لیکن کل رات میں نے جو حالت دیکھی نا، حقیقت ہے کاشف میں بہت شرمندگی ہوئی۔ کس بات پہ سب سے زیادہ ہوئی؟ شرمندگی یہ ہوئی کہ ایم این ایز بیچارے، کوئی ادھر صوفے پہ سویا ہوا ہے، کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے، کوئی مطلب سارا دن پہلے 11:30 بجے، تو پھر 4 بجے، تو پھر 6 بجے، تو پھر 8 بجے، تو پھر 12 بجے، مطلب کوئی احساس ہی یہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بھی کوئی لاکھوں لوگ لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں اور ان سے بھی کچھ پوچھا نہیں جائے، ان کو کم از کم بتایا جائے۔ پوچھنا تو دور کی بات ہے، بتایا بھی نہیں جا رہا، تو پوچھ بھی نہیں سکتے بیچارے۔ یہی مصیبت ہے۔ یہ لیجسلیٹرز ہے جس کو کہتے ہیں نا قانون ساز اسمبلی ہے، یہ جس نے قانون بنانے ہیں۔ یہاں پر 300 لوگ بیٹھے تھے اور کسی کو علم نہیں تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج جب وہ منسٹر صاحب تارڑ صاحب فضائل بیان کر رہے تھے اس نسخے کے کہ جس میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل تھا، میں نے ہاتھ کھڑا کر کے کوشش کی کہ میں اسپیکر صاحب سے ٹائم مانگوں کہ جی ذرا ابھی تو بتا دیں، ابھی تو ڈرافٹ لے آئیں۔ مطلب وہ اندھوں نے کہیں ان کو ہاتھ لگ گیا تھا تو کوئی کہتا تھا جس کے پاؤں ہاتھ لگتے تھے وہ کہتے تھے ہاتھی اس طرح ہوتا ہے، جس کا سونڈ ہاتھ لگتا تھا وہ کہتا تھا ہاتھی اس طرح ہوتا ہے۔ اندھے تھے، ان کو کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہے تھے۔ تو یہ ڈرافٹ اگر اتنی، یا یہ بل اتنی کیوں ضروری چیز ہے جس میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہے،
اتحادیوں نے آج ایم کیو ایم والوں نے اٹھ کے اسمبلی میں کہا کہ جی ہم سے ڈرافٹ نہیں شیئر کیا گیا. انہوں نے کہا ہمارے اتحادیوں کو نہیں, آپ جب کمپلین کر رہے تھے انہوں نے کہا ہمارے اتحادیوں سے شیئر نہیں کیا, تو آپ کون ہیں؟ اب یہی چیز ہے نا, ہم تو چلیں ان کے حساب سے شودر ہیں, جو براہمن ہے نیم شودر ہے, وہ نیم شودر ہے, جو براہمن ہے ان کو بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے, اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی بڑی کوئی اچھی لیجسلیشن ہو رہی ہے. پہلے تو اس کا یہی کر دیا نا. ڈاکٹر صاحب کی سنا دوں یا آپ ٹیکن ایز ریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اسمبلی میں کہا, پہلے آپ سن لیں جس کی طرف عاطف خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اپوزیشن تو اس بات کا شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں ڈرافٹ بھی نہیں ملا, ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا. اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے, ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, اور بہت عین وقت میں جب ہم توجہ دلاتے ہیں تو پھر اسحاق ڈار صاحب اور جناب ڈاکٹر صاحب, رات اتوار کا دن 12 بجے, ہم تو یہ ناولوں میں پڑھا کرتے تھے کہ اس وقت کو غلط کام ہوا کرتے ہیں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, شر پھیلتا ہے رات کے وقت. آپ وہ کون سی قانون سازی کرنے جا رہے تھے جس کے لیے اتوار رات 12 بجے مسودہ دکھائے بغیر, کسی کو پتہ نہ چلے, کانوں کان خبر نہ ہو؟ مجھے وہ انڈین فلم یاد آ گئی ہے جس کے ڈائلاگ ہم سنتے ہوتے تھے کہ کانوں کان خبر نہیں ہوگی استاد. یہ کیا وجہ تھی یہ سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب, جس کل کی کارروائی کو آپ واقعی جیسے نہیں وہ ایک وہ ڈراؤنی فلم ہوتی ہے, کیا اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے کارروائی, اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے نا, کیا ہوتا ہے اجلاس میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے, مکمل کارروائی تھی ڈاکٹر صاحب. تو وہ جو آپ وہ ایک ڈراؤنی فلم کی منظر کشی کر رہے ہیں نا, یہی منظر کشی جو ہے کچھ دوسرے الفاظ میں اور تھوڑا مختلف انداز سے ہمارے بھائیوں نے کی پی ٹی آئی کے, جو ان کا رائٹ ہے, اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ اس منظر کشی اور اس کو ایک ڈرامائی اور سنسنی ٹچ دینے سے زیادہ بہتر بات یہ ہے, میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی تھوڑا سا مجھے بھی کہ کنٹینٹ پہ گفتگو ہو. دس از اے کانٹینٹ دکھائیں تو حضور گفتگو ہو. حضرت جناب میں فون کر لوگوں نے اٹھا دیا, میں کہا سر ڈرافٹ دے دیں, دال پکتی ہے ڈاکٹر صاحب چکھا جاتا ہے نا, قرآن بتائیں, پھر پلیٹ میں ڈالی جاتی ہے. ایک بات بتائیں, آپ کو کس وقت ڈرافٹ دیکھنے کا موقع ملا, اور اگر نہیں دیکھا ابھی تک تو پھر بھی کہتے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. نہیں, میں اس ایکسرسائز کا کافی حد تک کلوز حصہ رہا ہوں, لہذا میرے سے آپ نہ پوچھیں, باقی لوگوں سے پوچھیں. ڈرافٹ دیکھا آپ نے؟ چیف ظاہر ہے میں بڑا کلوز اس میں تھا اس ساری ایکسرسائز کے. باقی کسی کو نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھیں, میں نے مجھے یہ بتایا چھوٹی سی ایک مثال ابھی آپ نے دوسری مثال دی. آپ نے کہا جب وہ تیار ہوتی ہے پلیٹ میں پڑتی ہے, کل آپ نے پاس کر دینا تھا نا اگر یہ سارے تیار ہو جاتے. یہی بات نا, نمبر پورے ہوتے رات 12 بجے کا. سن لینا سر, ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے, اگر مولانا تیار ہوتے, آپ میری بات سنیں, مجھے آپ بات کرنے دیں, آپ بھی دونوں ہیں کرنے دیں, چلیں. اگر یہ پاس ہونا تھا اکٹھے کر لیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ ٹیبل ہونا تھا, کسی کو پڑھنے کا موقع نہیں ملنا تھا, ساروں نے ہاتھ اٹھانا تھا. کون سی بحث ہونی تھی اس پہ؟ تو بحث ہی نہیں ہونی تھی. میں عرض کرتا ہوں آپ کو, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی یہ تیاری کے مراحل میں تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس ہم نے پروپوز کی, جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے شیئر کی گئیں, اس کے بعد ان کے اعتراضات کے اوپر ان امینڈمنٹس کو ٹھیک کیا گیا, یہ وہ سارا عمل تھا. ابھی بھی اس کے بعد ابھی بھی نہیں ہوئی, ان کی ہماری نظر سے ٹھیک ہے, ہمارا خیال ہے, لیکن انہوں نے اعتراض کیا, ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر مولانا صاحب کے ووٹ لینے ہیں تو راضی کرنا پائے گا نا انہوں نے, تو راضی تبھی ہوں گے نا جب ان کی بات جو ہے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں. آپ ٹاپک چینج نہ کریں نا, ذرا اس کے اوپر قانون کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے چینج کرایا. نہ کوئی اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی اٹھانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اب وہ سارے مراحل اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ان کے خلاف کوئی ہو رہی ہے, یہ سارے مراحل سے گزر چکے ہیں. اب تو آپ ان کی تقریر, ان کے جلسے دیکھیں آپ, اب تو ان کو جلسوں کی بھی اجازت دے رہے ہیں ہم, تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اعظم نذیر تارڑ نے لفظ استعمال کیا کہ اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے قانون ساز ہو رہی ہے, بالکل نہیں. سر 18ویں ترمیم سب کے سامنے ہو رہی تھی, مجھے یاد ہے. میں ایک دفعہ گئے ہم گیلانی صاحب کے ساتھ, مجھے یاد ہے مرتضیٰ جتوئی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ایئرپورٹ پہ میاں صاحب جا رہے تھے اور گیلانی صاحب کے ساتھ ہم واپس آ رہے تھے, تو ادھر میاں صاحب اور وہ ایئرپورٹ پہ, تو رضا ربانی صاحب نے ایئرپورٹ تک پہ بریفنگ دی میاں صاحب کو کہ کہاں تک پہنچے, سارے بیٹھے سن رہے تھے, اور رضا ربانی صاحب ان کو بتا رہے تھے سر یہ ہوگا, ایسے ترمیم ہوتی ہیں. آج بھی ایک پروگرام میں سنے کوئی چھپ کے نہیں, یہ بھی غلط بات ہے. کہتے ہیں رات کی تاریکی, دن کے اجالے میں کر رہے تھے سر, دوپہر کو 3 بجے اجلاس تھا. اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ دن 11:30 بجے کال کیا گیا تھا. اگر اس کے اوپر مولانا صاحب جو ہے وہ ہینڈ بریک نہ کھینچتے
تو یہ دن کی روشنی میں ہوتا، اتوار والے رات کی تاریکی میں نہ ہوتا. آپ لوگوں نے اس کو ایسے بنا دیا یار کہ ہم نے رات اجلاس ہی 12 بجے بلایا ہے. کوئی خوف خدا کرے. عاطف خان سے پوچھیں، اجلاس 11:30 تھا جی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بالکل 11:30. اس کے بعد 4 بجے ہوا اور پھر تاخیر کا شکار ہوا. جو ہمارے مذاکرات تھے وہ لمبے ہو گئے اور ہم اس امید پہ تھے کہ یہ مذاکرات اگر کسی وہ کیا کہتے ہیں منطقی انجام کو پہنچ جائے تو اجلاس ہو جائے گا. آج ہی ٹھوک سی بات تھی. دیکھیں سب سے بڑی بات جو ابھی آپ نے کی کہ اگر نمبر پورے ہو جاتے کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا، بس بل پاس ہو جانا تھا. ابھی بھی آج بھی اتنی بحث ہوئی ہے، آج بھی پتہ نہیں ہے کہ بل میں کیا چیز ہے. ابھی تو شیئر کر لیں، ابھی تو اوپن کر لیں کہ اس میں یہ ہے تاکہ اس پہ انپٹ آ جائے لوگوں کی. دوسری بات، اگر آپ نے جوڈیشری کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو کہ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ کامن ویلتھ میں صرف میرے خیال میں 3 ملکوں میں ہے، باقی بھی کچھ ملکوں میں ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ایج جو رکھی ہے نا، دیکھیں وہ کہتے ہیں بہت آگے چلے گئے. the devil lies in the details. The Prime Minister appoint the Chief Justice of the Constitution. میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ ججز کو اور چیف جسٹس کو اپوائنٹ کریں گے اور ان کو 68 سال تک ان کی عمر کر رہے ہیں. کیسے ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اگر اعتراض کر رہے ہیں، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن صرف ایک چیز کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایڈ ہاک ججز ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 65 سے لے کے 68 تک ان کی ایج ہوگی، اور انہوں نے یہ آج بھی ڈینائی کر دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس میں نہیں لگایا جائے گا. دیکھیں اگر صرف پاکستان میں ایک ہی جج ہے جس کو آپ لازمی لگانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف ہے، ہم سے نشان لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اسی کو آپ نے گھما پھرا کے ٹیلر میڈ اسی کو لگا رہے ہیں، تو پھر اگر یہ بدنیتی نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس کا جواب بھی ایڈ کر دیجیے گا. میں اس میں ایڈ کر، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شروع ہوئی تھی ججز کی عمر 68 سال کرنے لگی. اس میں ایڈ ہوا کہ شاید ججز کی تعداد 22-23 کر دی جائے گی. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کھلنی شروع ہوئی ہے بات. سو یہ جو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں جو اب یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ آنے والے جج آپ کو پسند نہیں ہے چیف جسٹس، اور یہ جو 5 جج اب نکالے جا رہے ہیں وہ بھی آپ اسی لیے 5 جج ہیں، ورنہ 3 کر لیں. ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے جیسے قاضی صاحب خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے میرے بعد آنے والے ججز. لیکن سب کو نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. یہ ٹیلر میڈ ہے کچھ اینڈ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے. میں جواب دینے سے پہلے 4 سوال آپ سے کرتا ہوں. جی موجودہ جو ایک عدالتی سسٹم ہے جس کے تحت 15 سال فیصلے نہیں ہوتے، وہ آپ کو پسند ہے؟ بالکل. آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بہت نفرت ہے. جی نفرت ہے اس نظام سے. بہت اچھا. کیا پاکستان میں جو پروسیکیوشن ہے، FIR کا اندراج اور سارا یہ پروسیس، وہ آپ کو پسند ہے؟ نہیں سر. اچھا میں پیسے میں تمہارے خلاف FIR کٹوا دینا. آپ مثال کے طور پہ آپ کے خلاف میں قتل کی FIR بھی کٹوا دیتا ہوں. اچھا سنیں نا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس میں اگر 6 آنریبل ججز بیٹھے ہیں، 8 بیٹھے ہیں، ایک جو ہے وہ دن میں 1 فیصلہ کرتا ہے، دوسرا 15 فیصلے کرتا ہے. ایک والے کا احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. چاہیے. نو. بالکل. میری بات سنیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس بل کے اندر ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کنٹینٹ آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں؟ میں ایک بات سنیں آپ ایسے لا منسٹر صاحب کی تقریر ریپیٹ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن میں اسی کے اوپر چھوٹے کورٹس میں یہ کام شروع ہوتا ہے. سر میں پہلے 20 سال پھنسا رہتا ہوں سیشن کورٹ میں، اگلے 10 سال پھنسا رہتا ہوں ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ میں 90 امینڈمنٹس لے کے آ رہا ہوں، جو کہ یہ پروسیجر جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے، وہ بھی ساتھ آ رہی ہیں. طاہر صاحب کی تقریر کا میں حوالہ ہی آپ کو دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں اور مسودہ پورا کا پورا آج انہوں نے ایوان میں بتایا آپ کو کہ کام کریں نا سر. ٹوٹل کنٹینٹ کیا ہے کہ سیاست کی بو آتی ہے. کوئی ایسی بات اگر آپ یہ کہیں کہ آنے والے چیف جسٹس، مجھے آپ یہ بتائیں نیکسٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، ادارے میٹر کرتے ہیں یا افراد؟ ادارے میٹر کرتے ہیں یا افراد؟ آپ تو یہ نہ کہیں. ادارے میٹر کرتے ہیں نا. ہم تو یہی آپ تو نہیں کہتے نا، یہ آپ تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ تو کہتے ہیں افراد میٹر کرتے ہیں نا. ادارے میٹر کرتے ہیں، افراد کوئی میٹر نہیں کرتے. ایک قاضی صاحب سے آپ کیوں پتہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ قاضی صاحب کیا قاضی صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا. کب کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں. ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلے. چیف وپ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ ان کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہہ دیا حکومت کو کہ میں اگلا چیف جسٹس نہیں بنوں گا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا لگیں گے یا نہیں؟ وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ تو بنی نہیں ہے ابھی. بن جائے گی تب نا، پھر اس کے بعد بات ہوگی. نمبر پورے ہو جاتے تو بن جاتی رات کو. بن جاتی تو پھر آپ میرے سے صاحب نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا.
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چیف جسٹس 26 اکتوبر کو قاضی صاحب کسی کورٹ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. اگر وہ نہیں لیں گے تو نہیں آئیں گے نا. ان کی اپنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایکسٹینشن نہیں لے رہے تو نہیں ہم دے رہے, نہ وہ لے رہے ہیں. آپ کو ایک فرد سے پرابلم کیا ہے مجھے اب بتائیں. مجھے آئی ہیو نو پرابلم. انہیں ہے, مجھے سمجھ آتی ہے. آپ کیوں ایک ہی فرد پہ؟ ہم پروسیجرز کی بات کرتے ہیں. یہ بھی جب قاضی صاحب کے خلاف سنیں بھائی صاحب, آپ کی تحقیقات میرے سے بہت زیادہ ہیں, آپ کا تو ڈیلی کام ہے. یہ 65,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں. مجھے آپ ابھی ذرا اپنے 61,000 چلیں آپ دیکھیں. میں نے کہا آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے, پہلے تسلیم کیا. اب ایک اور آپ کام کریں ذرا, میری اور آپ کے چینل کے جو ہیں وہ کروڑوں جو ناظرین ہیں ان کے لیے. 1 سال میں جو سپریم کورٹ میں پچھلے کیسز سنے گئے ہیں اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ عام آدمی کے, عوام کے کیسز کتنے تھے اور ٹکر بنانے والے کیسز کتنے تھے, بریکنگ نیوز والے. پلیز ذرا کاٹ کے دیو. 1 سال ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. ہاں تو ٹکر بنانے والے کیسز کہاں سے آئیں گے؟ پھر آپ قاضی صاحب کے خلاف مجھ سے نہیں, میرا مطلب یہ ہے ریسرچ کرا رہے ہیں. عام آدمی جو اس کو جو بیچارہ انصاف کے لیے رول گیا ہے, جو 8 سال سزا کاٹ کے بھی اس کی جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے. اگر فیصلے میں سپریم کورٹ اسے بری کر دیتی ہے, وزیر اعظم سے اپوائنٹ کرانا چاہ رہے ہیں. اچھا وائی ناٹ, مجھے بتائیں. اگر بالکل ٹھیک ہے, میری بات سنیں, بالکل ٹھیک, وائی ناٹ. یاد رکھیں اگلی قانون سازی یہ کریں گے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے جج حکومت اپوائنٹ کرے. اس وقت مجھے اور آپ کا میں یہی کلپ چلاؤں گا, وائی ناٹ حکومت اپوائنٹ کرے تو اس میں کیا پرابلم؟ جی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں جو پارلیمان ہے, اپوزیشن کے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں نا, ان کا کیا کردار ہے؟ زیرو. بیٹھتے ہیں جہاں کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, آگے اسمبلی میں پھر بیٹھ جاتے ہیں. زیرو رول ہے ان کا. اور بابر ستار کو اپوز کیا تھا انہوں نے, زیرو رول. بابر ستار کو اپوز کیا تھا انہوں نے. اب آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اور ایم این ایز کے رول کو اس کمیٹی کے اندر جو ججز اپوائنٹ کرتی ہے فعال بنایا جائے اور اس کو مزید افیکٹو بنایا جائے. عاطف خان آپ اس کی سپورٹ کریں گے یا ناراض ہوں گے؟ آرٹیکل میں ابھی آپ کے علی ظفر صاحب کے ساتھ تھا, نہیں, انہوں نے 100% سپورٹ دیکھیں اس بات کی کہ جو اپوائنٹمنٹ آتا ہے ججز کی کمیٹی ہے اس میں پارلیمان کے کردار کو افیکٹو ہونا چاہیے. ایک بات دے آر جسٹ ربر اسٹیمپ. ڈاکٹر اور صاحب دوسری بات بہت سی چیزوں پہ آپ کو حمایت مل جائے گی اگر آپ ان ڈرافٹ کو پبلک کریں, اس کے اوپر بحث کریں, لوگوں کو کنونس کریں, اپوائنٹمنٹ میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہوں. بہت ساری چیزوں کے لیے اپروول ملے گا. ہمارا افیکٹو رول تھا, جو پروپوز تھا رول تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اس کمیٹی میں, جس میں 6 ججز بیٹھتے ہیں سپریم کورٹ کے, پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے, سول سوسائٹی ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں. ان کا افیکٹو رول تھا. ہوا کیا, ایک ریٹ داخل ہوئی سپریم کورٹ میں اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو رول تھا وہ زیرو ہو گیا. وی آر ناؤ جسٹ ربر اسٹیمپ. تو ہم اس رول کو فعال بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا پوری 18ویں ترمیم کو اگر آپ لوگ نہ مانیں. افتخار چودھری صاحب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, اگر اتنی اچھی چیز تھی تو چھپا کیوں رہے تھے؟ بھائی کوئی نہیں چھپا رہے یار, آپ کو سارا آج ہم نے پارلیمنٹ بتا دی ہے. ابھی میرے وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم ویسے ہی خام خواہ چھوڑ ڈالتے رہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اس کی حمایت کرنے میں. یہی بات ہے نا جی, اگر اگر کوئی اچھی چیز ہو, ہم اگر کہیں نا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, انہوں نے کہا نہیں مغرب سے نکلتا ہے. دیکھیں اگر کوئی اچھی چیز ہو, سر somebody is hero, somebody is villain. اسی کے لیے جو ان کے ہیرو تھے وہ آپ کے ولن تھے, جو آپ کے ہیرو ہیں وہ ان کے ولن ہیں. اسی لیے اسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی بنائیے کہ یار آپس میں مل جل کے اس پارلیمان کو نظام سیدھا کریں. ایک بریک لے لے, تو ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں, عاطف خان صاحب موجود ہیں. کل جو پاس ہوا قانون اس کی بات کر رہے ہیں. معافی چاہتا ہوں, اتنی لمبی ایکسرسائز سے اب تو لگتا محسوس ایسے ہوتا پاس ہی ہو گئے. اتنی ترمیم نہیں ہو پائی, نمبرز پورے نہیں تھے, جس کی وجہ سے اس کو وقتی طور پر پیچھے کیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ 8 سے 10 دن کا ڈیلے ہے. 8 سے 10 دن کا ڈیلے ہے. کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ اتنے بندے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے, کر لیتے آج. مشکل تھا بندوں کو اکٹھا کرنا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ایک وجہ یہ بھی میں بتا دوں کہ جی بندے انتظار کیوں کرتے رہے ہیں, اس لیے کہ 100% حاضری کو یقینی بنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. پورے پاکستان سے ایم این ایز آپ کے حاضر, ہمارے 111 پی ٹی آئی کے کتنے بندے آپ کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس پی ٹی آئی کا اس وقت عاطف خان بیٹھا ہے 6 سے 7. نہیں, جو آپ کو ووٹ ڈالیں گے, جو ووٹ ڈالیں گے اپنی آزاد رائے کے مطابق. یہ میں ایگزیکٹلی آپ کو نمبر بتا نہیں سکتا, لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, 6 ہیں, لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو ان کے 20 لوگ ہمارے ساتھ آ گئے تھے. اب اگر 6 آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 20 سے تو کم ہی ہیں. سندھ ہاؤس سے ہو کے آئے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس ٹائم 24 توڑے تھے, ابھی تو ہم نے پھر کاٹ توڑے. ابھی پنجاب ہاؤس میں ہیں, اس وقت سندھ ہاؤس. کامران مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں ذرا ان کا موقف لے لوں. کامران صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ معاملہ پھنسا ہوا کہاں ہے؟ اگر
सीधा सीधा हम समझ सकें आपसे। सर अभी तक तो कोई चीज जो है ना वो टेबल नहीं हुई है, तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि फंसा हुआ कहाँ है और खुला हुआ कहाँ है। चीजें टेबल हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे फंसता है और कहाँ पे निकलता है। लेकिन आपने कहा कि जी बहुत खतरनाक चीजें थी, अब भी खतरनाक चीजें, मैं आज आपका असेंबली का बयान देख रहा था सुबह, तो कुछ खतरनाक चीजें बची होंगी ना जिसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें जो है ना वो उसमें जो बिल्कुल गलत थी वो आर्टिकल 8 के हवाले से थी, और वो कोर्ट का वो इख्तियार जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से था, उसको कुछ चीजों को जो है कुछ चीजों में मुदाखलत करने के हवाले से वो उसमें मसला था हमें बहुत बड़ा। आर्टिकल 199 में जो है वो कुछ जो है ना वो कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की जो है ना वो जुरिसडिक्शन को श्रिंक करने के हवाले से था कुछ मसला। तो इस तरह की चीजें हैं उसमें जो गैर मुनासिब थी, अभी उन्होंने उस ड्राफ्ट से निकल गई हैं। अब जो मेरा ख्याल है कि जो अब नया ड्राफ्ट बना है उसमें से वो ओमिट कर दी गई है। तो आप ये कह रहे हो कि हाई कोर्ट के जजेस को अब आगे पोस्टिंग और ट्रांसफर आउट नहीं किया जा सकेगा? नहीं, वो ट्रांसफर वाली तो आर्टिकल 200 है ना, ये कोर्ट की, तो वो अब भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन के हवाले से कोई मसाइल थे, उस जुरिसडिक्शन को श्रिंक करना जो है वो श्रिंक किया जा रहा था, वो कोई नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो मामला जो है वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर, मैं आज दोपहर से सुन रहा हूं बहुत से वकला तलवारें निकाल के खड़े हैं, मुनीर मलिक साहब जैसे लोग तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मामले पर। वो नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये क्यों किया, समझ पा रहे, सारे समझ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है, लेकिन वो इत्तेफाक नहीं कर रहे। ज़ाहिर है बहुत वकला में भी तकसीम होगी। आपका जाती व्यू, आपने क्या मौलाना साहब को बताया कि ये अच्छा प्रपोजल है, बुरा प्रपोजल है, ये इस तरह का कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक ही बात, चीजें अच्छी हो तो भी खराब हो जाती हैं अगर उसको गलत काम पे किया जाए, और बाद चीजें जो है ना खराब हो तो वो भी अच्छी हो जाती हैं। टाइमिंग की बात होती है उसके साथ। तो बाद चीजों के साथ जो है ना वो टाइमिंग के साथ जो है वो मामला की शकूक जो है ना वो जुड़ जाते हैं। और अगर आपने रातों रात करना हो या रात के अंधेरे में जो है डॉक्यूमेंट देना हो और सुबह कहें कि इसको वो कर लें, तो वो जो है वो उसके साथ जो है शक खुद पैदा हो जाते हैं। अच्छा काम भी होता तो भी उसमें शकूक पैदा हो जाते हैं। नो डाउट कि कोई बातें अच्छी भी हो सकती हैं, मगर नो डाउट कि उसमें कुछ बातें अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी नहीं थी तो दैट्स वाई जो है ना वो हमने उनके साथ वोट नहीं किया या उसके लिए एग्री नहीं किया। तो पार्टी का फैसला तो अल्टीमेट पार्टी का होता है। सर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि बनना चाहिए, वजीर आजम बनाए, उनकी एडवाइस पर चीफ जस्टिस अपॉइंट हो, क्या ये आप चाहते हैं कि ऐसा हो? ये आप एग्री करते हैं इससे? वो उन्होंने फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए रास्ता निकाला था जिसको मैंने इतराज किया था उसमें। सर, लेकिन वो 3 साल की अपॉइंटमेंट है। 3 साल के बाद का वो अलग है। वो ये जो फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो उसी पे असल रोला ही आने वाले 3 सालों का है ना उनको। असल तो मसला ही 3 सालों का, ये 3 साल तो निकालने हैं। सर, असल मसला ये है कि वो 3 साल चले, वो मैं तो बता रहा हूँ ना कि कोई ऐसी बातें हैं कि जिसमें जो है ना वो वक्त की जो है ना वक्त का तयन जो है वो उसके साथ जो है ना वो मसाइल जुड़े होते हैं। मगर अगर आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है ना वो इख्तियार जो है वो किसी खास शख्स को दे रहे हैं या खास इश्तास को दे रहे हैं और वो 3 सालों के लिए दे दें, तो उसका नतीजा जो निकलेगा वो हमारे अपने लिए और मुल्क के लिए कोई मुनासिब नहीं। आखिरी सवाल सर, मसला हल हो गया आपके ख्याल में? आपकी मामला तय हो गए? सर, मसले तो हमारे यहाँ कोई भी मामला मसले हल नहीं हुए। मसला अभी तक वो जो है ना वो कहते हैं कि ये तो हमारा जो है ना एक ड्राफ्ट था, वो हम मुख्तलिफ तजावीज़ आई थी और मुख्तलिफ तजावीज़ हमने कोई इसको कोई कानून की शक्ल तो नहीं दी थी। कानून की शक्ल यकीनन नहीं दी थी। कानून की शक्ल तो उस वक्त बनती है जब उसको प्रेसिडेंट ईवन साइन कर दे। अगर बात की है कि जो सोच होनी चाहिए दस्तूरी अमेंडमेंट्स के लिए या इवन आम भी जो है ना कानून के लिए भी जो है ना वो कि पब्लिक उसमें वो वन ऑफ द स्टेक होल्डर है, उसके सामने आना चाहिए कि कोई छुप के अंधेरे में हम कोई काम तो नहीं ऐसा करता। कोशिश तो हुई थी इतवार के दिन रात के अंधेरे में छुप के काम करने की, लेकिन आखिर में फिर ये हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि 8 से 10 दिन में हम तरमीम कर लेंगे? चलो उनके साथ होंगे, लोग होंगे, कर ले, मगर हमको जो है ना उसमें इस तरह के मामला में जो है ना वो न करें कि जिसमें जो है ना वो कल कौम हम पे जो है ना वो उंगलियां उठाए। ऐसे मामला अब भी हैं जिसपे कौम आप पे उंगलियां उठा सकती है?
سر ابھی تک بہت ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں جس میں جو ہے نا وہ فارن اگینسٹ باتیں ہو سکتی ہیں، تو درست کر لیں چیزوں کو. ہم درست چیزوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، درستی کی حد تک چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم کو کوئی کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی شخص یا اشخاص یا پارٹی کے ساتھ کوئی جو ہے نا ایسا پرابلم نہیں ہے. ہمارے لیے محترم ہے، مگر وہ محترم جو ہے نا وہ ایسا کام کریں جس میں ہمارا بھی احترام برقرار رہے معاشرے میں. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کا احترام پر آپ نے جو پچھلے 2-3 دن میں کیا. اور آپ کا اسٹاک تو بہت اوپر گیا ہوگا. یہ جو کہہ رہے ہیں سندھ ہاؤس، اس پہ بھی آتے ہیں ذرا. یہ میں حکومت سے پوچھوں گا سر، وہ آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، بڑی معاملات پھنسے ہوئے، ٹھیک کریں اس کو. یہ جو کہتے ہیں ادھر بھی 20-25 لوگ اپنی مرضی سے آئے تھے، ان میں سے کچھ سے ملنے کا تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا تھا، اور وہ بالکل کوئی ٹکٹ کے بدلے آیا تھا، وہ کسی نے کچھ منگیا ہونا، کوئی کسی نے کچھ مانگا ہونا. یہ انڈیکیٹ یہی کر رہے ہیں. کیا ہم نے گرفتار کیے ہوئے تھے؟ اپنی مرضی سے رہ رہے تھے. لیکن اس کیس میں آپ کی طرف سے ایک آدھے آدمی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بہت پریشر میں ہیں، فیملی اٹھائی ہوئی ہے یا کچھ اور. باقیوں کے بارے میں آپ کی ایسی کوئی رائے نہیں، اس کا مطلب وہ اپنی مرضی سے ان کے پاس. دیکھیں، اپنی مرضی سے تو کوئی بھی نہیں ہے. کسی کا اگر فیملی نہیں اٹھائی گئی، کوئی ایسے کیسز، کوئی ایسی چیزیں ان کے اوپر ڈالی گئی ہیں جن کو مجبور کیا جا رہا ہے، مطلب یہ کوئی اپنی مرضی سے. آپ مان سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی اپنی مرضی سے پی ٹی آئی میں اتنی مشکل سے آیا. اگر وہ پچھلے 1.5 سال میں نہیں گیا تو اب جانا بنتا نہیں. وہ اپنی مرضی سے اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اپنی پارٹی بھی چھوڑ دے، وہ اپنا حلقہ بھی چھوڑ دے، وہ سب کچھ چھوڑ دے. اپنی مرضی سے کوئی نہیں ہے. ابھی بھی پنجاب میں جو ہو رہا ہے، سمپل سی بات ہے، ابھی بھی پنجاب میں یہ بھی بھائی نے کہا کہ جی ابھی تو ہم ان کو جلسے بھی کرنے دے رہے ہیں. آپ نے اس دن دیکھا کہ جلسہ کرنے دیا 30 مقامات پر. یہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. 30 مقامات پر 29 مقامات کنٹینر ایسے لگ رہا تھا جیسے کنٹینر آباد ہو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس سے یہ کوئی بچوں کا اسکول کا ٹائم نہیں. لیکن آپ کو لاہور کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اجازت دے دی تھی. انہوں نے نہیں دی تھی، عدالت نے دی تھی. نہیں، عدالت نے دی تھی، پھر بھی کینسل ہو گئی تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ اجازت آپ کو رات صبح 4 بجے ملی تھی. ایگزیکٹلی. ابھی بھی ہم پھر عدالت جائیں گے. اور اس کو یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی آپ جلسہ نہیں کریں گے؟ مطلب یہ خود اگر پولیٹیکل پارٹی کلیم کرتے ہیں، اور پھر خصوصاً مجھے اس ترمیم میں جب تک آپ مارکیٹ میں ہیں نا تب تک ملک میں جمہوریت نہیں چاہیے. دیکھیں، ان سے زیادہ مجھے گلہ پیپلز پارٹی پہ ہے. یہ جو کل رات ہوا، جنہوں نے ہتھیار اصل میں ڈال دیے. دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف جمہوریت کے چیمپئن اور جمہوریت کے لیے قربانیاں، وہ اگر ان کی داستانیں آپ سنیں تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں کتنے جمہوری لوگ ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ہر ایک چیز کو ایگری کر لیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں تو اس دن میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو یہ بھی بھول جائیں. اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ یہ ابھی جو ہو رہا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن جس طرح ہوا، یہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی کا انہوں نے ذکر کیا. اب آپ نے جواب دینا، میں ویسی ٹویٹ پڑھ کے سنا دوں. مسلسل اخلاق، آئین اور قانون سے ماورا موقف کی وکالت پر معمور کر کے آصف زرداری نے بلاول بھٹو کی سیاست ختم کر دی ہے. اب پیپلز پارٹی کی اگلی قیادت آصفہ زرداری ہو سکتی ہیں، اور آصف زرداری کی خواہش بھی یہی تھی. میرا خیال ہے کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا. بلاول صاحب اگر یہ فیصلے کر رہے ہیں، آئی ایم شیور ہی نوز بیٹر دین موسٹ کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا، مخالف کو فی الحال ایک آبجیکٹو ہے سب کا، مخالف کو فارغ کرنا ہے. تب تک پھر میرا خیال ہے اس ملک میں آئین قانون ناپید تھوڑا سا رہے تو کوئی گل تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے. سر سمجھائیں ان کو. منیر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہے، میں اس کے بعد آپ کا جواب دیتا ہوں. ایک سیکنڈ سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن یہ وہ سمجھا لیں گے انہوں نے. اسی پہلے بھی آپ اٹھائے گئے تھے. نہیں یہ تو چھپے اٹھائے نہیں گئے، ورنہ سمجھ مفرور راؤنڈ مفرور رہے نا، تبھی پکڑے نہیں گئے. اندر جاتے تھے. انتشار کی سیاست نہ کریں. منیر ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر ملک صاحب، آپ کو اعتراض کیا اس امینڈمنٹ سے؟ آپ تو تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، پرابلم کہاں پہ آپ کو سب سے بڑی دکھ رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو یہ سنا تھا کہ جو آئین ہے وہ پاکستان کے عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے. اب ایک ایسا معاہدہ تھوپا جا رہا ہے جس کا پاکستان کے عوام کو علم ہی نہیں ہے.
آج میں نے بدقسمتی سے وہ ڈرافٹ پڑھا، اگر وہ 27 پیجز کا جو ڈرافٹ ہے تو پارلیمنٹ اتنی حجت کیوں کرتی ہے؟ اگر بیک لاگ ہے تو وہ یہ بھی قانون پاس کرتے ہیں کہ جن کیسز میں گورنمنٹ پارٹی ہے وہ سارے گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ ہو چکا. یہ کیا ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارا آج کا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ یہ ایک نئے نومنکلیچر میں کورٹ کی پیکنگ کا تو ہم نے سنا تھا، 1930s میں بھی سنا تھا. یہ تو ایک ایسا نیا کانسیپٹ ہے جس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ جو جوڈیشل پاور ہے اس کو بھی اپنے پاس لے رہی ہے. اس کے بعد تو وی مائٹ ایز ویل شٹ ڈاؤن دا کورٹ. یعنی کورٹ بند کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ تو سارے مسئلے حل ہو گئے، بیک لاگ بھی ختم ہو گیا. کسی زمانے میں سر آپ کو یاد ہوگا محترمہ کہتی تھی کسی طرح جہانگیر بدر کو میں چیف جسٹس نہیں لگا سکتی. وہ بڑی پرانی بات ہے 90s کی، وہ میرا خیال ہے وہ والی بحث آپ کریں سر. لیکن اب کیا کریں گے آپ کے آپشنز کیا ہیں؟ یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بار کاؤنسلز کو تو بڑا افیکٹولی کنٹرول کیا ہوا ہے تارڑ صاحب نے. دیکھیں، ہر عدالت کی اس کے پاس فوج تو نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فیصلے جو ہے ان پہ عمل درآمد کرے. اس کے پاس ہوتی ہے اس کی مورل اتھارٹی. ہمارا کام، میرا کام ایک وکیل کے ناطے سے یہ ہے کہ میں اس مورل اتھارٹی کو موبلائز کروں، اور مجھے کامل یقین ہے کہ بائی اینڈ لارج لیگل فریٹرنیٹی جو ہے وہ ان امینڈمنٹس کو ریجیکٹ کرے گی. بار کاؤنسلز بھی سر، کیونکہ بار کاؤنسلز ابھی تک تو دے پلیڈ بال ود دی گورنمنٹ. دیکھیں، یہ تحریکیں جو ہے نا، مجھے اس کا تجربہ ہے. مجھے یاد ہے سر، آپ کو یاد ہوگا بڑی ایک تحریک پوری ساروں نے چلائی تھی. چلتی ہیں، یہ ڈسٹرکٹ بار سے چلتی ہیں، یہ ہائی کورٹ بار سے چلتی ہیں. سپریم کورٹ بار کی کیا اسٹرینتھ ہے مجھے پتا ہے. اگر اس کے پیچھے یہ سارے بار ایسوسیشنز نہ ہوں، پاکستان بار کاؤنسل تو انڈائریکٹلی ایک الیکٹڈ ادارہ ہے. مجھے کامل یقین ہے کہ بائی اینڈ لارج دا لیگل فریٹرنیٹی ول ریجیکٹ اٹ. اور میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کا ایک بڑا سپاہی قاضی فائز عیسیٰ ہوگا. 2007 کی تحریک کے اندر وہ 2.5 سال اپیئر نہیں ہوا تھا ڈوگر کورٹ کے سامنے. تو یہ کوئی اتنا سمپل سا مسئلہ نہیں ہے کسی کے ٹینیور کا یا سو آپ کو لگتا ہے کہ قاضی صاحب ول ریئیکٹ ٹو دس امینڈمنٹ ایز چیف جسٹس آف پاکستان؟ I believe with my heart and my soul that Qazi Faiz Isa will gracefully lay down his robes on the 24th, and that the most deserving person, Mansoor Ali Shah, will inshallah ta'ala be the next Chief Justice of Pakistan. یہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کے اوپر کچھ لمٹس ہیں، وہ اتنی. آپ کا خیال ہے سر پارلیمنٹ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہے اس کیس میں؟ کیا اگر کل پارلیمنٹ یہ کہے کہ ہم نے آئین ختم کر دیا ہے تو کیا یہ قانون ہوگا؟ کیا کل پارلیمنٹ یہ کہے کہ ہم نے جو ہے عدالتیں ختم کرتی ہیں؟ سر لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اسی سپریم کورٹ نے الاؤ کیا تھا نا کہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے قانون سازی. نہیں، اس کی آپ لمیٹیشنز دیکھیں. راولپنڈی بار ایسوسیشن کا کیس دیکھیں، اس میں کوئی اسینشل فیچرز ہیں. یہ کوئی نئی جورسپروڈنس تو نہیں ہے. ہندوستان کی جورسپروڈنس دیکھیں، بالکل پارلیمنٹ دیکھیں. تو پارلیمنٹ مکمل آزاد نہیں ہے قانون آئین سازی میں. سوورن بٹ سوورنٹی ہیز اٹس لمٹ. بالکل ٹھیک. سو سوورنٹی کی لمٹس ہیں، پارلیمنٹ مکمل آزاد نہیں. بہت شکریہ منیر ملک صاحب. اب دیکھتے ہیں فریٹرنیٹی کیا کرتی ہے، لیکن وہ جو آپ کو تانے مار رہے تھے ایک لیگل فریٹرنیٹی کا میں جواب دے دوں. آج کاؤنسلر سعدیہ نے کو مسئلہ آج جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بات کی ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران،
انہوں نے کہا کہ میں دعوے نہیں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ امینڈمنٹس میں کسی بھی پاکستان کی بار میں لے جاؤں، بیرسٹر گور صاحب آپ ساتھ چلیں میرے، آپ لے جائیں مجھے، میں پریزنٹ کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ اوکے ہوں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. سر یہ آرٹیکل 8 آخر یہ نہیں، ابھی ایک ایک چیز کو چھوڑیں، میں آپ کو اجتماعی بات کی ہے اور اگر اس کے اوپر بھی کوئی کسی کو اعتراض ہوگا ہم اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے. باقی دو تین باتیں میں فنڈامنٹل رائٹس فنڈامنٹل رائٹس بالکل ڈیلیٹ نہیں ہو رہے، نہ ہم کر رہے ہیں اور نہ یہ کرنا چاہیے. ابھی آپ نے بات کی نا 6 MNAs کی اور آپ نے کہا کہ کسی کی فیملی کو خدا نخواستہ اٹھایا گیا. میں کہا ایک آدھی کے بارے میں کہا، باقیوں کے بارے میں نہیں. میں ایسے بالکل ڈینائی کرتا ہوں. اگر کسی نے ایسا کسی کی فیملی کو اگر کسی نے اس کام کے لیے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے میرے ساتھ دو، یہ بہت بڑی بےغیرتی ہے اگر کسی نے یہ کام کیا ہو، لیکن نہیں کیا. آئی ڈینائی اٹ. باقی کون اپنی مرضی سے چھپا ہوا ہے نہیں چھپا ہوا، ان کے رابطے میں ہے نہیں ہے، یہ کہانی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 20-22 لوگ پہلے بھی چلے گئے تھے. یا آپ نے پیسے دیے یا کوئی پیسے دیے ہوں گے نا، ٹکٹ تو آپ کا کوئی مانگنے کو تیار نہیں ہے اس وقت. آپ پہلے ٹکٹ چلا تھا، تو ٹکٹ چلنے کے قابل نہیں، تو آپ نے پیسے دیے ہوں گے ان کو. ٹکٹ ہمارا ہے، آپ کو کیا پتا ہے کوئی چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ پہلے سانو پتا سی کہ چلنے کے قابل ہے. اس وقت جب مریم نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ مثالیں دیتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے، اس وقت جب کہتے تھے وہ ٹھیک کہتی تھی کہ میرا ٹکٹ چلا، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون چلیں شکر ہے آپ نے یہ تو مان لیا نا، یہ تو مان لیا کہ وہ 20 لوگ کسی نے ان کو پیسے نہیں دیے تھے، یہ تو مان لیا نا. میں اس وقت کیا آپ کو ویڈیو پروگرام نکال کے نہیں تھا، عزت کی بات تھی. شاید اکا دکانے لیے ہوں تو لیے ہوں، لارجلی لوگ ٹکٹ کے پیچھے آئے اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ بھی اگر ان کے لوگ اگر 6 سے 7 لوگ گئے ہیں، عزت کی بات نہیں تھی اس وقت، 6 سے تو وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت یہ کیا کر رہے تھے، 20 لوگ ان کے ٹوٹے، اب یہ کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھائیں، کیونکہ اس وقت مجھے سمجھ آ رہی تھی کیا کر رہے ہیں جس وجہ سے 20 لوگ ٹوٹے. ان کو لگ رہا تھا کہ اگلا الیکشن ہمارا نہیں ہے. انصاف کی آج پاکستان میں کیا سیاست ہے مجھے آپ بتائیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں 1.5 سال سے نہیں تھی، اجازت دی چھوڑ کر سنیں اجازت دی 1.5 سال سے سیاست. آپ نے کہا 30 کنٹینر، میں کہتا ہوں 50 ہونے چاہیے. جو تقریر یہاں پہ گنڈا پور نے کی وہ کوئی تقریر ہے؟ انسانوں والا بندہ کر سکتا ہے یار. نہیں آپ کو اس سے پہلے عاطف خان وہ کہہ رہے ہیں یار، اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد کہتا ہے تقریر، جو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں وہ ٹریلر نہیں ہوتے فلم سے پہلے. مجھے لگا گجرانوالہ کی تقریر، یہ جھلکیاں تو وہ اس سے پہلے چلا رہا ہے پچھلے 6 مہینے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب وہ آپ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا تقریر، تو کیا ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے لاہور کا؟ دیکھیں جی پیچھے جو ان کا ایک جلسہ کینسل ہوا اس میں بھی میں آپ کے پروگرام میں تھا، میں نے کہا تھا کہ ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. پھر دوسرے میں نے کہا جلسہ ہوگا. اب تیسرے میں آپ کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ وہ پہلے والی بات کروں گا کہ حرکتیں ٹھیک کریں، اس جلسے والی حرکتیں نہ کریں. اس جلسے کے آفٹر شاکس ابھی تک جاری ہیں. جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا. ان کی طرف سے تو نہیں ہوگا، عدالت سے ہمیں امید ہے، ہو سکتا ہے عدالت، اور اگر عدالت نہ کہے تو پھر عدالت نہ کہے تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اس عمران خان نے کہا جو مرضی ہو جائے ہم نے جانا. یہی کہہ رہا ہوں، پھر تو لڑائی ہوگی، پھر پارٹی فیصلہ کرے گی، پھر سڑکوں پہ لڑائی. لیکن ان سے یہ پوچھیں